बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 5 कोर्स कोड 8612 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जो है चेंजिंग रोल ऑफ द टीचर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है क्लासरूम के अलावा जो है टीचर का जो किरदार है वो जो है इस मॉडर्न दुनिया में जो है वो बतदरीज जो है वो तब्दील होता जा रहा है। तो इस यूनिट में जो है आप जो है कंटिन्यूसली चेंजिंग रोल्स ऑफ द टीचर विद इन द क्लासरूम एंड आउट्स ऑफ द क्लासरूम, ये पढ़ना है, इसको इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। और टीचर का एज ए फैसिलिटेटर्स और एज ए काउंसलर एंड गाइडलाइन जो रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो है हम जो है मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए किस तरह जो है टेक्नोलॉजी जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचर प्रोफेशनल, दैट इज़ प्रोफेशनल आइडेंटिटीज़, कैरियर डेवलपमेंट्स, वो भी डिस्कस करेंगे। जब आप ये यूनिट पढ़ लेंगे तो आपको जो है रियलाइज़ हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटी, कैरियर डेवलपमेंट्स, उसके बाद प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव जर्नल्स फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, किस तरह जो अपने रोज़ के जो है डायरी लिखनी है, जर्नल लिखना है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या प्रोज एंड कॉन है, वो आप डिस्कस करेंगे। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर्स एज क्राइटेरिया फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, उसके बाद सेलेक्ट सुटेबल डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग एज ए पर्टिकुलर टॉपिक। अब मीनिंग ऑफ द प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना और आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी इज़ डिफाइंड एज ए वन प्रोफेशनल सेल्फ कंसेप्ट, अपने आप के अंदर आपका कितना लियाकत है, कितनी आपके अंदर टेंडेंसी है, पर्सनल आइडेंटिटीज़ है और पर्सनल जो है आपकी ज़ाती जो ख़ासियतें जो अल्लाह ताला ने आपको दी है वो आपने पहचाननी है। आपके एट्रीब्यूट्स क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, आप किस किस चीज़ को देख कर जो आप मोटिवेट होते हैं कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, और क्या तजर्बात अपने ज़िंदगी में आप हासिल किए और करने जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जो है किसी भी शख्स की जो है पर्सनल शनाख्त बनते हैं। और जिस फिर इदारे में वो काम कर रहे होते हैं उसके अंदर वो उसकी फिर जो है वो अपनी असर और सूख जो है अपनी जो है शनाख्त जो है वो दिखाते हैं। तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव मैकेनिज्म, ये बहुत ही अहम जो है ये एक ज़हनी जो है मैकेनिज़म्स है जो कि किसी वर्क करने वाले इंसान की जो है वो एटीट्यूड के ऊपर असरअंदाज होता है और उसके बिहेवियर को जो है वो असरअंदाज होता है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो भी लियाकत और जो कि उसके मोटिव्स जो है वो पैदा किए होते हैं, वो उन मोटिव्स को जो है वो आगे जो है अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है वो सेट करता है। जब वो एक पूरे कोर्स के एक पूरे पैसेज के ऊपर वो ट्रैक के ऊपर काम करता है तो फिर जो है उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो है वो बड़ी ही जो है वो काबिल फ़हम हो जाती है और जो है इदारे के लिए वो बड़ा ही अहम और मौसर किरदार अदा करता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोफेशनल आइडेंटिटी ये क्या है, तो किसी भी इदारे के लिए प्रोफेशनल नाउ वी विल डिस्कस हाउ प्रोफेशनल आइडेंटिटी कैन बी डेवलप्ड इन अ पर्सन्स। तो लूमैन ने 2007 में डिस्क्राइब 5 प्रोसेस इन द डेवलपमेंट्स ऑफ ए प्रोफेशनल आइडेंटिटी इंक्लूडिंग्स, उसने कौन कौन से ये स्टेप बताए थे। तो सबसे पहले जो है रिकॉन्सिलेशन प्रायर बिलीव्स विद टीचिंग्स, सेकंड जो है लोकेटिंग आइडेंटिटी विद इन अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिसेस, जब आप एक किसी इलाके में कम्युनिटी में जो है अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आपने अपनी पहचान खुद बनानी है, अपनी पहचान को खुद पैदा करना है। साथ साथ जो है मैनेजिंग इमोशनल्स एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी परफॉर्मेशंस, अपनी शनाख्त को बनाने के लिए जो है आपने वो तमाम जो है पहलुओं को जो है मैनेज करना है जो कि आपकी शनाख्त को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथ साथ जो है इंटीग्रेटिंग एक्सपीरियंसेस एंड थ्योरीज ऑफ टीचिंग प्रोफेशंस, और अपने तजर्बात को और टीचिंग प्रोफेशंस की जो थ्योरीज़ हैं उनको जो है इंटीग्रेट करना है अपनी पहचान को बनावट में और अपनी पहचान को अपनी शनाख्त को परवान चढ़ाने के लिए। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है अपनी जो है एतमाद की जो खुद एतमादी का जो अहम आंसर होता है किसी भी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए। तो आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसकी परवान और बढ़ोतरी के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का किसी भी इंसान के अंदर जो होना जो सबसे बुनियादी आंसर है, तो ये आपने ज़रूर करना है। अब रिलेशनशिप बिटवीन प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी, ये इनके दरमियान प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल आइडेंटिटी के दरमियान जो ताल्लुक है वो क्या है जी, आपने प्रोफेशनलिज्म नीड्स टू बी सीन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक जजमेंट एंड डिसीजंस, कि आपने जजमेंट और डिसीजंस बनाना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रैक्टिस के कंटेक्स्ट में। प्रोफेशनल आइडेंटिटी इज़ अबाउट नोइंग व्हाट वन स्टैंड्स फॉर,
پروفیشنل آئیڈینٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو متعلق جاننا کہ آپ کہاں تک کھڑے ہیں, آپ کے اندر کتنی قابلیت ہے. اٹ مینس بیکمنگ اویئر آف واٹ میٹرز موسٹ ان پریکٹس. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے آپ کو اپنی پہچاننا کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں. واٹ ویلیو انٹرسٹ شیپس ڈیسیجن میکنگ, اور کس طرح جو اپنے قوت فیصلہ کی جو کامیابی کے ساتھ جو ہے اپنے اندر پروان چڑھا سکتے ہیں. Professional identity is closely linked to professionalism, which is taking responsibility as one's actions. Professionalism جو ہے وہ بالکل اس کا تعلق جو ہے پروفیشنلزم سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی وہ ذمہ داری قبول کرنی جو کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کی تمام ذمہ داری آپ پر آئے. تو مثال کے طور پر اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کلاس روم کے اندر تو ان کی سکسیس اینڈ فیلئر کا آپ جو ہے خود ذمہ دار ہیں. ظاہر بات ہے بچہ جو ہے وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے. آپ بھی ہیں گے اٹونومیس پرسن کلاس روم کے اندر, ان کی جو ہر قسم کی گروتھ, ان کی سوشل, سماجی, مینٹل جو ہے, اس کے بعد ایموشنل گروتھ, سوشلائزیشن جو ہے, سب آپ نے جو ہے ایز اے آبزرور جو ہے کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کا جو ہے ذمہ داری قبول کرنی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی پروفیشنلزم کا. جب آپ کسی کام کے لیے آپ کو پیسے پے کیے جاتے ہیں, اٹ مینس دیٹ کہ آپ نے تمام جو ہے اسکلز کو بروئے کار لاتے ہیں اس کام کو جو ہے وہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی جو ہے آپ سے توقع کرتے ہیں جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں کوئی گولز اینڈ سیٹس جو ہے ایز اے کریکولم کے اور کنٹینٹ کے اور جو ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے سیٹ کیے جا رہے ہوں تو اس کا جو ہے آپ نے رسپانسبلٹی قبول کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے تھنکنگ اینڈ ایکٹنگ ایز اے پروفیشنل آر انڈرپنڈز بائی پروفیشنلزم اینڈ سینس آف پروفیشنل آئیڈینٹی. اور تھنک کرنا پھر جو ہے اس کو جو ہے پروفیشنل انداز میں جو ہے اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے یہ جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی پروفیشنل آئیڈینٹی میں. تو یہ جو ہے آپ کا کیریئر ڈیولپمنٹ کی اب جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از کیریئر ڈیولپمنٹ. کیریئر کنسسٹ آف پرائر ٹائم اسپینڈس ان اے جاب اینڈ اے پروفیشنس. اپنے جاب اور پروفیشن میں کون سا جو ہے کتنا وقت جو ہے آپ نے گزارا, یہ اس کا مطلب یہ ہے. کیریئر از اے جنرل پیٹرن آف پروگرس آف اے پرسن ایز اے امپلائی. اٹ میں انوالوز ون اور مور دین ون جابس ہیلڈ اینڈ انوالونگ سیکوینس آف ورک اینڈ سیکوینسز. تو بزنس ڈکشنری ڈیفائنس کیریئر ایز اے جاب ہیلڈ اینڈ ورک اکمپلشڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. It is necessary to identify opportunities and constraints within the prevailing environments. This will help you to focus your efforts on relevant areas and avoid irrelevant or out of the date aspects in the job market. اب جو ہے وہ کون سے کامیاب سٹیپس ہیں جن کو آپ اپنا کر جو ہے اپنے کیریئر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے پلاننگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے. For successful career development, proper planning is first most important step. تو پلاننگ جو ہے سب سے پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. Planning involves setting objective for your career, that what do you want to achieve in next 5 years in terms of personal or professional development. اب کیا آگے جو ہے اپنے 5 سالہ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹس کے لیے. نمبر 2 سیلف اویئرنیس جو ہے اپنی خاص پہچان جو ہے اپنے آپ کو پہچان جو ہے اپنی خودی کو پہچاننا, یہ بڑا اہم عنصر ہے. سیکنڈ امپورٹنٹ اسٹیپ از ٹو نو یور اسٹرینتھز اینڈ ویکنیسز. آپ نے اپنی کامیابیوں کے لیے جو ہے اپنی کمزوریوں اور اپنی جو ہے اسٹرینتھ کو جو ہے وہ پہچاننا بہت ضروری. اٹ میں ریلیٹڈ ٹو انڈیویجولس انٹراپرسنلس, اپنی سیلف مینجمنٹ, انٹیگریٹی, ایموشنل انٹیلیجنس. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرا پرسنل آپ کی جو خاصیتیں ہیں اس کو پہچان کرنا. پھر جو ہے انٹر پرسنل جو ہے وہ اسکل جو ہے دیٹ از لسننگ, کمیونیکیشنس, نیگوشیشنس, ہیلپنگ, کیریئر, کوآپریشن, کولیبریشنس, یہ آپ کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے. تو پروفیشنل اپارچونیٹیز جو ہے نمبر 3 اسٹیپس آتا ہے کہ آپ کو جو مواقع فراہم کیے جائیں اپنی ڈیولپمنٹس کے لیے اس کو آپ نے اپنانا بہت ضروری ہے. دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو امپروو یور ورک ویک ایریاز بائی اڈاپٹنگ سوچیبل اسٹریٹجیز اپارچونیٹیز. اپنے کمزور ایریا کو جو ہے اڈاپٹ کرنا, سوچیبلس کرنا, اسٹریٹجی اپارچونیٹی کو مواقع کو حاصل کرنا. اف یو نیڈ ٹو اپڈیٹ یورز پیڈاگوجیکل اسکلز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیڈاگوجیکل اسکلز کو جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے تو وہ جو ہے اپنے آپ کو جو آپ کو پروفیشنل اپارچونیٹیز جو فراہم کی جا رہی ہیں, جیسا کہ آپ کی کوئی ورک شاپ کر دی جائے, آپ کو کوئی ٹریننگ فراہم کر دی جائے, آپ کو جو کوئی نیا کوئی کریکولمز آیا ہے تو اس کو آپ کو اسٹیپس جو سکھا دیے جائیں, تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو جو ہے اس اپارچونیٹی کو اویل کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹس ہو جائے اور آپ کی جو ہے آپ کی کیریئر میں جو ہے اہم جو ہے وہ کردار ادا کریں وہ پروفیشنل.
تو رائٹنگ ریفلیکٹیو جرنلس، آپ نے جو ہے جو کام کر رہے ہیں اب اس کو ریفلیکٹ کرنا، آپ نے کیا کیا، کیا ہوا، کس سٹیپ کے آپ نے جو ہے آپ کو مشکلات پیش آ گئی، کیا وجہ سے کہ آپ کے بچے جو ہے بڑے اہم جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی، تو آپ نے لکھنا ہے کچھ نہ کچھ. تو واٹ از ریفلیکشنس؟ اے پروسیس دیٹ ہیلپس ٹیچرس ٹو تھنک اباؤٹ واٹ ہیپنس، جو کہ اساتذہ کرام کو اس بات کی مدد فراہم کرتا ہے کیا ہوا، وائی اٹ ہیپنڈ اینڈ واٹ ایلس کوڈ ہیو بین ڈن ٹو ریچ دیئر گول. اور پھر کیا راستہ اپنایا جائے کہ جو کہ آپ کے ایس ایل اوز کو اچیو کرنے کے لیے یا اس گولز کو، ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف دا ایجوکیشن کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے حاصل کرنے ہیں. دا کیپیسٹی ٹو تھنک کریٹیولی جو ہے تھنک کرنا، امیجینیٹلیو جو ہے تھنک کرنا، اور جو ہے ایونچولی سیلف کریٹیکلز اباؤٹ کلاس روم پریکٹسز، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تنقیدی نقطہ نگاہ سے کھنگالنا کہ میں نے جو ہے جو کام کیا ہے بحیثیت ٹیچرز، کیا وہ میں مؤثر انداز میں جو ہے ڈیمانسٹریٹ کر سکاؤں کیا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ اردو پڑھا رہے ہیں تو اردو پڑھانے کے دوران آپ کو جو ہے یہ آپ نے محسوس کیا کہ بچے جو ہے وہ جوڑ اور طور میں جو ہے بڑے پیچھے جا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے اردو ریڈنگ جو ہے مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو پھر آپ جو ہے آپ کو ایک کورس پیچھے جو ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو میں کیا طریقہ کار اپناؤں دوبارہ جو ہے کہ بچوں کو دوڑ چوڑ آ جائے اور پھر ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ریڈنگ کی بڑی ان کی اچھی آ جائے. تو ریفلیکشن از واٹ الاؤز us to learn from our experiences. تو ریفلیکشن جو ہے اس بات پر ہمیں جو ہے اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے تجربے کو جو ہے سیکھ سکیں کہ آپ نے جو بھی آپ نے کام کیا تو اس سے آپ کو کیا کھویا کیا پایا. اٹ از این اسیسمنٹ، جی ظاہر بات ایک تجزیہ ہے، ایک اسیسمنٹ ہے اپنے آپ کی ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اور کس طرح جو ہے اپنے پیڈاگوجیکلز اپنے پڑھانے کے طریقہ کار کو جو ہے بچوں کی مطابق جو ہے ذہنی جو استطاعت کے مطابق ان کی جو ذہنی کاوش کے مطابق جو ہے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل جو ہے اسٹوڈنٹس سینٹر جو ہے وہ لرننگ ٹیچنگ کا کنسیپٹ آ چکا ہے. جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ کرام آ جاتے تھے، لیکچر دیتے تھے اور استاد جو پڑھا دیا بچوں نے چپ کر کے جو ہے تسلیم کر لیں. لیکن آج کل جو ہے جب تک آپ نے ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ جو ہے وہ نہیں کرائیں گے تو بچے کی جو ہے وہ جو ہے آپ لرننگس کے اندر جو ہے مؤثر انداز میں جو آپ جو ہے آپ ہیلپ نہیں کر سکیں. ظاہر بات ایز اے فیسیلیٹیٹر آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ اچھے فیسیلیٹیٹر نہیں بنیں گے تو اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے اپنی کارکردگی کو جانچیں اور ریفلیکشن کریں. نیکسٹ میں آتے ہیں واٹ از ریفلیکٹیو جرنل. تو ریفلیکٹیو جرنل ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی دے دی جاتی ہے. تو جرنل کنسسٹ آف آبزرویشن، اس کے آپ مشاہدات شامل ہوتے ہیں، انسائٹس خود اپنی انسائٹس دیکھتے ہیں، اپنی تنقیدی نقطہ نگاہ دیکھتے ہیں، میموریز ہوتی ہے، امپریشنز اینڈ فیلنگ. جرنلزم از اے وے آف ہیونگ این اوپن ڈائلاگس ود ون سیلف. اپنے آپ کے ساتھ ایک اوپن ڈائلاگ کرنا، اپنے آپ کے ساتھ ایک گفتگو کرنا، اس کو ہم جرنلائزنگ کہتے ہیں. Reflecting on the facts and recording your impressions of the facts is at the heart of writing creativity in your journals. تو reflecting on facts اور recording your impression جو ہے یہ جو ہے heart of writing creativity ہے اپنے آپ جرنلز کے لیے. اور ساتھ ساتھ جو writing a journal involves externalization your thoughts, ideas, feelings, impressions, reactions, dreams, ideals, sorrows, yearnings, hopes and experiences. تو سم اسپیشل سجیسشن جو ہے جو آپ کو دی جاتی ہے، رائٹ یور جرنلز ریگولرلی، کمبائن دا فیملیئر ود دا انفیملیئر، کیپ یور جرنلز ویئر نو ون ایلس ول ریڈ اٹ. اس کے بعد اٹ از پاسبل ٹو بی اے کمپیوٹر جرنل رائٹر. آپ کمپیوٹر کے ذریعے بھی جو ہے آپ اپنی یادداشت جو ہے اپنے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یوز اے پین دیٹ فلوز اسموتھلی اینڈ فیلز ٹوٹلی کمفرٹیبل ان یور ہینڈ. ایک ایسا پین کے ذریعے آپ نے تمام جو ہے فلوئنسی کے ساتھ وہ لکھتے جائیں جو کہ آپ نے جو ہے دوران تدریس جو ہے وہ کیا. تو کیا جو پازیٹیو اور نیگیٹو جو افیکٹس جو ہے وہ آپ لکھتے جائیں، اور پھر جو ہے آپ تجزیہ کریں کہ میں کس طرح جو ہے اپنی تدریس کو جو ہے بے مؤثر انداز میں تبدیل کر سکتا ہوں. تو نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان، تو یہ جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو بریف اوور ویو آف پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار دا انیشیل پریپریشن آف دا ٹیچر ان پاکستان.
تو سب سے پہلے منسٹری آف ایجوکیشن ہے ڈیولپس نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ان 2009. 2009 میں انہوں نے جو پروفیشنل معیارات جو ہے پیشہ ورانہ معیارات بنائے تھے. تو جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس ڈاکومنٹس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس بات پر انشور کیا جائے کہ کس طرح ایک کوالٹی اور ایکسیلنس جو ہے پروفیشنل جو ہے وہ اساتذہ کرام کی بڑھائی جا سکے. اور پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار دا انیشیل پریپریشنز آف دا ٹیچرز آر کمپرائز آف دا 10 اسٹینڈرڈ. اس کے اندر جو ہے وہ 10 جو ہے وہ معیارات شامل ہیں. سب سے پہلے تو ای اسٹینڈرڈ آف 3 پارٹس, ہر اسٹینڈرڈ کے 3 پارٹس. سب سے پہلے نالج, اس کے اندر کنٹینٹ, ڈسپوزیشنز, بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیوز, اینڈ پرفارمنس, واٹ ٹیچر ڈو اینڈ شوڈ بی ایبلز ٹو ڈو. تو اب جو ہے یہ نیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے آپ کے ساتھ 10 اسٹینڈرڈز آف دا نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے یہ دیکھ لیں. سب سے پہلے جو اسٹینڈرڈ ہے سبجیکٹ میٹر نالج, کتنا اساتذہ کرام کو جو ہے اپنے سبجیکٹ کا پہ اوپر عبور حاصل ہے. ہیومن, دوسرا اسٹینڈرڈ ہے ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے. تیسرا ہے نالج آف اسلامک ویلیوز اینڈ ایتھکس. نمبر 4 انسٹرکشنل نالج اینڈ پریکٹسز. نمبر 5 اسیسمنٹ. نمبر 6 جو ہے لرننگ انوائرمنٹس. اور نمبر 7 افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ یوز آف ICT. نمبر 8 کولیبریشنز اینڈ پارٹنرشپ. اس کے بعد جو ہے نمبر 9 کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹس اینڈ کوڈ آف ایتھکس. اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے نمبر 10 جب آپ آتا ہے تو ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج, یعنی کہ TEL جو ہے ٹیچنگ آف انگلش ایز اے فارن لینگویج, یہ بھی اہم جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. تو کمپوزیشن آف دا پروفیشنل اسٹینڈرڈ, ان کی کمپوزیشنس کیا ہے تو یہ دیکھ لیں کس طرح ایک اسٹینڈرڈ کو آپ بناتے ہیں. نالج کے لیے آپ دیکھیں واٹ ٹیچر ڈو. اب نالج ایک پہلا آپ کا ہے نا جی اسٹینڈرڈ ہے نالج, تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں واٹ ٹیچر نوز, ٹیچر جانتا کیا ہے. اس کے بعد دوسرا اس کی ایلیمنٹ ہے ڈسپوزیشن, واٹ ایٹیٹیوڈ. نیکسٹ میں جو ایویلیویٹ ان دس اسٹیپ فیڈ بیکس اینڈ ڈیٹا از کلیکٹڈ ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی ایریا دیٹ ریکوائرز امپروومنٹس and the results are used to improve the design, development and implementation of the text offering the course. تو اب جو ہے ہم ٹی پیک ماڈل کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹی پیک ماڈل جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ماڈلز ہے. اس کے اندر کیا ہے ٹی پیک اسٹینڈس فار دا ٹیکنالوجیز پیڈاگوجیکلس کنٹینٹ. ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں جو ہے ایز اے ٹیچر جو ہے آپ نے کون کون سے طریقہ کار استعمال کرنے ہیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ مشرا اور کولرز نے 2006 میں جو ہے یہ ڈیولپ کیا تھا. تو دا ماڈل ٹی پیک کنسسٹ آف 3 مینس کمپوننٹ. اس کے 3 بڑے بڑے عناصر کون کون سے ہیں. نمبر 1 کنٹینٹ, وٹ یو ٹیچ, آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں. پیڈاگوجی, کیسے پڑھائیں گے. اور ٹیکنالوجی کا کون کا سا ریسورسز جو ہے کو استعمال کر کے جو ہے آپ اس کو پڑھائیں گے. تو اٹ emphasizes that content and pedagogical must be basis for the using the technology tools for classroom teaching. تو یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ٹولز کو استعمال کر کیا جائے کلاس روم ٹیچنگ کے دوران. اب ٹیچ کے پیک ماڈلز کا جو فریم ورکس جو اس بات پر جو زور دیتا ہے دا نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ ڈیولپنگ گڈ ٹیچنگ ایٹ دیٹ اوور لیپنگ ایریاز آف 7 میجر کائنڈ آف دا نالج. تو یہ سب سے پہلے کنٹینٹ نالج, اس کو سی کے کہتے ہیں. اس کے بعد پیڈاگوجیکل نالج ٹیچر کے پاس ہونا چاہیے, اس کو پی کے کہتے ہیں. اس کے بعد ٹیکنالوجیکل نالج, اس کو ہم ٹی کے کہتے ہیں. اس کے بعد پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج, اس کو پی سے کی جو ہے اس کا آپ نے مخفف دیا گیا ہے. پھر ٹیکنالوجیکل کنٹینٹ نالج ٹی سی کے, اور ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل نالج ٹی پی کے, اور ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکلس کنٹینٹ نالج ٹی پیک جو ہے یہ پھر آپ کا پورا ماڈل جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو 7 جو ہیں آپ کے کائنڈز آف میجر جو ایریاز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں, کنٹینٹ نالج, پیڈاگوجیکل نالج, ٹیکنالوجیکل نالج, پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج, ٹیکنالوجیکلس کنٹینٹ نالج, ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکلس نالج, اور ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکلس کنٹینٹ نالج. تو یہ ٹی پیک اس کا جو ہے یہ اس کو آپ اوور لیپ کریں گے. تو آگے جو ہے اس کا ماڈل کا جو ایک فگر جو آپ کو میں وہ اس سے بھی جو آپ کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے. تو اس کی جو امپورٹنس جو ہے بڑی اہم ہے. ٹی پیک ماڈل گوز بیونڈ دا نالج آف دا ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر اینڈ بیسک کمپیوٹنگ اسکلس.
تو دس ماڈل جو ہے فوکسز آن دا افیکٹو یوز آف ٹیکنالوجی ٹو میک ٹیچنگ لرننگ پروسیس مور افیکٹو. اس سے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو جو ہے زیادہ مؤثر انداز میں آج ہو جاتا ہے. میکنگ فلیکسیبل ڈیسیژنز آف وٹ پیڈاگوجیکل اسٹریٹجی از بیسٹ فار اے پرٹیکولر لیسن اینڈ وٹ کائنڈ آف پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس آر مور appropriate with the technological availables and how it can be carried out. تو یہ ٹی پیک ماڈل کا جو فیگرز ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ ٹیکنالوجیکلس ٹی کے نالج اور ٹیکنالوجیکل کنٹینٹ سی کے نالج جو ہے کس طرح جو ہے یہ اوور لیپ کرتے ہیں اور پھر جو ہے اوور لیپ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا پورا جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج ٹی پیک بنتا ہے. اس کے اندر جو ایکسپیرینسز اسٹوڈنٹس ریسورسز آبجیکٹیو اینڈ ایمس ایٹیٹیوڈس اینڈ ٹیچر ٹریننگ جو ہے یہ تین اسی دائرے کے اندر رہ کر جو ہے یہ تمام جو بیسکس اس کے جو فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کر جو ہے ٹیکنالوجی کے پیڈاگوجی کنٹینٹ نالج کو کریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا. تو تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ تھا آپ کا یونٹ نمبر 5 جو کہ میں نے ڈسکس کر دیا ہے. تو اگر اس کو جو ہے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم.